बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिनों की ब्रेक के बाद हम छुट्टियों पे हैं, इसलिए आपके सामने वक्फे से हाजिर हुए हैं। आज 14 जुलाई है, 2026 है और आप बुध के दिन ये व्लॉग देख रहे हैं, मंगल के दिन। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, और वो तमाम खदशात जो कि हम पहले दिन से ज़ाहिर कर रहे थे या इजहार कर रहे थे, वो तमाम खदशात इस वक्त मौजूद हैं। उनका ख़तरा बढ़ गया है कि कहीं मुसलमान ममालिक जो है वो आपस में दस्तु गिरेबान ना हो। इस वक्त जो हौज़ीज़ ने अटैक किया है सऊदी अरब के ऊपर, और सऊदी अरब ने पहले उससे अटैक किया है हौज़ीज़ के ऊपर, उससे एक अजीब सी एक सूरत हाल जो है वो सामने आ गई है। अब से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर कंसर्न और सऊदी अरब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मज़म्मत की है, लेकिन हौज़ीज़ को जो सपोर्ट मिल रही है, यानी ज़ाहिर है कि उसके ऊपर एक ये ईरान की तरफ से उसकी हिमायत का कहा जाता है, और अब बाबुल मंदब के बंद होने की भी बात हो रही है। इसी तरह से ना सिर्फ ईरान बल्कि यूएई भी हौज़ीज़ को सपोर्ट करता रहा है, और उसकी मुतअद्दिद रिपोर्टें जो है वो मौजूद हैं। अब जबकि एयरपोर्ट सना एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बाद से जो सिचुएशन है, तो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो आपस की जो लड़ाई है वो उसके गहरे बादल जो है वो छा चुके हैं। इजराइल की कोशिशें पहले दिन से रहीं, अमेरिका की कोशिशें रहीं पहले दिन से कि किसी तरीके से मुसलमान मुल्क आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा करें, आपस में लड़ पड़े, लेकिन इसको अवॉइड किया गया। इसमें पाकिस्तान का किरदार, इसमें सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम रहा, इसके अंदर ईरान का किरदार भी बहुत अहम रहा। लेकिन अब जो है इसको इस सूरत हाल से कैसे निकलना है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने गल्फ़ ममालिक को कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जो है उसको खुलवाने के लिए अब वो जो खलीजी ममालिक हैं उनकी मदद करें। अब इसमें कुवैत, बहरीन और यूएई तो मदद के लिए तैयार होंगे, लेकिन अब सऊदी अरब, कतर और ओमान जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये एक बहुत अहम बात होगी। ओमान का मैं पढ़ रही थी उनका स्टेटमेंट जो ऑफिशियल है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान के साथ मिल के इसको मैनेजमेंट करने इसके लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ के ऊपर $1 जो है वो रखा था ईरान ने कि उसकी जो फ़ीस है वो दी जाएगी, लेकिन सऊदी अरब, अमेरिका ने अब इसके ऊपर $20 जो है वो कर दिया गया है, यानी उसमें ये उन्होंने अपनी कहा है कि हम खुद मैनेज करेंगे। इस वक्त जो सारी लड़ाई है वो आपनाए हॉर्मोज़ की है, और ये लड़ाई शुरू भी जो मैं मुख्तलिफ हवालों से जो स्टोरीज़ पढ़ रही थी, ज़ाहिर है कि वो जो वेस्टर्न मीडिया वो बिल्कुल इसको अलग तरह से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो इन डेप्थ अगर देखा जाए तो ये जो ओमान के साथ एक और रास्ता निकालने की अमेरिका ने कोशिश की ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को अवॉइड किया जा सके, लेकिन ईरान ने इसको नहीं होने दिया। तो देखा जाए तो ये पहले अमेरिका की जानिब से ही इस मामले को भी शुरू किया गया, जिसके बाद ईरान ने इसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन बहरहाल कुछ जो वेसल्स थी उन पे हमला हुआ, उसके बाद से अब ईरान के अंदर जो अटैक्स अमेरिका ने किए हैं वो बिला जवाज़ हैं। यानी कि एक वेसल्स के ऊपर जो मामला था उसको पूरे ईरान के ऊपर हमलों की सूरत जो है वो बदल दिया गया, जिसका जवाब फिर ईरान ने भी दिया, और इस वक्त जो है सूरत हाल कशीदा है। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक बाबुल मंदब को भी कहा जा रहा है कि ख़दशा मौजूद है, बल्कि शायद बंद हो जाए, और हो चुकी है। और उसमें थोड़ी देर पहले प्रेस टीवी का मैं पढ़ रही थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो $200 तक जो है वो तेल की कीमत चली जाएगी। कल अहमदी निजाद ने जो के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी आई थी वो बहुत ही हैरान कुन स्टोरी है कि अहमदी निजाद मोसाद के लिए काम करते थे, उनको किस तरह से दावतनामा मिला, वो वहाँ पे कैसे गए, हंगरी गवर्नमेंट की तरफ से, फिर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पे उनकी मुलाकातें रहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो भी इस वक्त पे आना उसका एक बहुत ही अहम मकसद हो सकता है, और उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शकूक व शुबहात जो है वो पैदा किए जाए। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल सईद जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, आज एक्स के ऊपर मैं उनका पढ़ रही थी, उन्होंने स्टेटमेंट उस पर लिखा है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि अहमदी निजाद जो है उसने अगर मिले हैं CIA ऑफिसर्स के साथ जैसे कि कोट किया गया है, तो फिर
ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے ایرانین ایجنسیز بھی اس سے آگاہ ہوں، لیڈرشپ بھی ان کانفیڈنس جو ہے وہ ان انگیجمنٹ سے پہلے جو ہے وہ ہوئی ہو، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں جو کہ بہت ہی ویلڈ کویسچنز ہیں کہ اس طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ واشنگٹن پوسٹ اور این وائی ٹائمز یا نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ پیڈل کر سکتی ہے، اور وہ نیریٹو کو جو ہے وہ بنانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی، اس میں امریکی فوج نے ایرانی فوجی اہداف پر حملوں کی تازہ لہر جو ہے مکمل کی ہے۔ سینٹ کام نے کہا ہے اور اعلان کیا ہے کہ 13 جولائی کو ایران کے خلاف حالیہ جو لہر تھی وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انہوں نے سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 گھنٹے پر مشتمل اس مشن کے دوران امریکی فوج نے کامیابی کے ساتھ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس مشن کے دوران امریکی افواج نے ایران میں فوجی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، جن میں بوشہر، بہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ، بندر عباس شامل ہیں، تاکہ تجارتی جہاز رانی پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور بنایا جا سکے۔ اسی طرح سے اس وقت جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں، جو اس میں کہا گیا امریکی افواج چوکس، مہلک اور ہر وقت کے لیے تیار ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2 بحرین میں متعدد امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی دوسری لہر کے دوران اس کے بحری دستوں نے بحرین میں جفیر بیس پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اس کے بعد اسلحے کے کئی گودام، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر اور امریکی افواج کے زیر استعمال ایک عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی بحری اور فوج میزائل فورسز نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر پر بھی میزائل اور ڈرون کے حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی، اور پاسداران کے مطابق اس کارروائی میں پیٹریاٹ ریڈار سسٹم، 5th فلیٹ کا ایئر کنٹرول راڈار اور سی ریم ارلی وارننگ راڈار سسٹم بھی جو ہے اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں سمندری ڈرونز کو کنٹرول کرنے والے مرکز کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا ہے۔ تو ایک بھرپور جو جواب ہے وہ ایران نے دیا ہے اور اپنی پوری صلاحیت کا استعمال کیا۔ آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی حملے میں ایک بھارتی رکن بھی ہلاک ہوا ہے، اور اماراتی وزارت دفاع نے اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے نتیجے میں بھارت نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا ہے یا اظہار غم کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور عرب امارات کو اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے وغیرہ۔ یاد رہے کہ امریکہ، UAE اور بھارت کے درمیان بھی ڈیفنس پیکٹ موجود ہے، اور ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ سا، جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کا، اس طرح سے UAE اور انڈیا کے درمیان میں بھی جو MOU ہے وہ اس معاملے کے اندر موجود ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے آبنائے ہرمز کے قریب متحدہ عرب امارات کی ملکیت والے 2 آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد نئی دہلی میں ایران کے نائب سفیر کو بھی طلب کیا ہے۔ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے آج کہ آبنائے ہرمز میں 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا گیا، اور ان جہازوں نے متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا ہے، اپنے نیویگیشن سسٹم بند کیے اور ایسے راستے سے گزرنے کی کوشش کی جسے پاسداران انقلاب نے بارودی سرنگوں سے والا راستہ جو ہے اس کو قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی درخواست کر دی ہے۔ یہ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق فارس کا یہ دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہرمز کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ درخواست آبنائے ہرمز کے جنوب میں 2 اماراتی سپر ٹینکرز پر دھماکوں کے بعد کی گئی ہے۔ امریکہ کی دھوکہ دہی نے متحدہ عرب امارات کو $200 ملین کا نقصان پہنچایا۔ سینٹ کام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ ایران کے جو حمایت یافتہ حوثیز ہیں ان کا سعودی عرب کے ہوائی اڈے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ، اور انہوں نے کہا کہ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے بین الاقوامی جو اڈا ہے، ہوائی اڈا، اس کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائی سعودی جارحیت جس نے صنعاء بین الاقوامی اڈے کو نشانہ بنایا اس کے جواب میں کی گئی۔ یہ یمن نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا۔ دوسری جانب یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے حوثی
باغیوں کی جانب سے جنوبی علاقے کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کیا۔ سعودی عرب نے تاحال اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس سے قبل اطلاعات آئی تھی کہ یمن کی جو فوج ہے اس نے صنعاء کے ہوائی اڈے کے رن وے کو نشانہ بنایا تھا اور ایک ایرانی طیارے کو وہاں اترنے سے روکا جا سکے۔ حوثیوں نے ان حملوں کا الزام سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ عائد کیا ہے۔ محمد بن سلمان جو کہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہے، انہوں نے حوثیوں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹرمپ سے حمایت مانگی ہے، اور ایکزیوز نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ویب سائٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے یمن کے حوثیوں کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے امریکی حمایت طلب کی ہے، اور رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے صدر ٹرمپ نے سعودی موقف کی حمایت کی، جس کے بعد صنعاء ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے بعد حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف جوابی کارروائی، میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں 2022 کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان سب سے بڑی کشیدگی کی یہ جو لہر ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ تاہم سعودی عرب نے اس حوالے سے کوئی واضح باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ انصار اللہ کی جانب سے باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، جس سے کہ تیل $200 فی بیرل جانے کا امکان ہے، اور ایران نے 26 روز میں، یعنی پچھلے جو 26 دن ان کا جو ایک ایگریمنٹ ہوا، اور یہ جو ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، MOU ہوا تھا، اسلام آباد مفاہمتی معاہدہ، اس کے تحت جو $6 ارب سے زائد کا تیل اب تک برآمد کیا ہے، اور جو آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت پر جو نظر رکھنے والے ادارے ہیں اس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 26 روز میں 80 ملین بیرل سے زائد خام تیل جو ہے وہ ایران نے ایکسپورٹ کیا ہے، اور اس کی مصنوعات بھی، اور $6 ارب سے زیادہ یہ رقم جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو کشیدگی ہے اس میں معاملات بہت خراب ہیں۔ ٹرمپ جمعرات کو اب کہا جا رہا ہے کہ قوم سے خطاب کریں گے، اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن یعنی اس وقت برطانوی وقت جو ہے اس کے مطابق رات 2 بجے یہ خطاب ہوگا، اور یہ کافی یعنی امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر امریکی صدر جو ہے وہ عوام کو بتائیں گے، وہ کیا بتائیں گے، اس کا ایجنڈا ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے جو اردن کے عوام امریکی اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں، اس سے فلسطینیوں کی مدد اور خطے میں امن ممکن ہوگا، یہ بھی پاسداران انقلاب نے کہا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ اب کافی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ خاص کر کے جو علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کی تدفین پہ جو لوگوں کے اندر ایک ایران میں جو اتحاد نظر آیا ہے، اور جو ان کا غم اور غصہ امریکہ کے خلاف نظر آیا ہے، اس نے ایران کو اور زیادہ متحد کیا ہے، اور اب کئی مہینے کے وقفے کے بعد جو ہے وہ ایرانی پارلیمان کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس کو کہ ایک مظاہرے کی صورت جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس میں بھی جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو بدلہ ہے، جو انتقام ہے وہ لیا جائے گا، اور یہ کئی غیر معمولی یہ اجلاس تھا اس کو عوامی اجلاس کہا گیا، اس کے انعقاد نے میڈیا اور عوامی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کی۔ میں نے شروع میں بالکل آپ کو بتایا کہ احمدی نژاد کے بارے میں جو نیو یارک ٹائمز نے سٹوری کی ہے، اس کے مطابق ایک بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا، جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پورے مسلم امہ کے اندر، صرف یہاں نہیں بلکہ جس بات کا خطرہ اور خدشہ موجود تھا کہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور جو جتنے بھی تمام یعنی مسلمان مخالف اور جو مسلمان ملکوں کو لڑانے والے سارے عناصر ہیں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف ایک لڑائی اور فرقہ واریت خاص کر کے جو ہے اس کو ابھارا جائے گا، اور اس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس کا لگتا ہے کہ ایک آغاز ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ آگ اگر بہت آگے بڑھی تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی، اس لیے آپ سب لوگ جو بھی ہیں، ہم مل کے اس وار کا بھی ایک مقابلہ کرنا ہے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان کم از کم جو ہے وہ نفرتیں نہ بڑھیں۔ یہ تھی اب تک کی اطلاعات۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مزید تفصیلات آپ کو ہم دیں گے اللہ نے کے بعد۔